घूमने फिरने के लिए जाते हो और आप कहते हो कि हम अल्लाह के रास्ते में ही अपनी लेवल पर तो कुछ ठीक हो, लेकिन हमें कोई माकूल जवाब नहीं मिला जब तक उलमा किराम भी बताएंगे हमें कैसे इसका जवाब देना चाहिए। अक्सर यही सवाल वहाँ रहता है, क्यों जाते हैं इतनी दूर? हाँ, क्यों गए थे, यहाँ भी सीख सकते थे, यहाँ भी ये कुरान पढ़ सकते थे, यहाँ भी नमाज सीख सकते थे, अब क्या गए वहाँ पे, क्या बेचारा सीखा आपने। और माशाल्लाह बहुत अहम सवाल हैं, इंशाल्लाह उसके सिलसिले में कुछ मुज़ाकरा होगा। और बोलो अभी क्या सवाल करने क्या छो के सवाल मुफ्त से प्रसन्न अगर कि तो पांच के और कुछ आपको खुद अपना डाउट है वो भी बता दो, और अगर आपको ये खदशा हो कि वहाँ से जाकर हजरत बैठना नहीं जी तो वहाँ जाकर कोई सवाल लोग पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? अगर आपको है कुछ जहन में बताओ। सबसे पहले तो हमने अदब सीखा, मस्जिद में आने का अदब, फिर नमाज सीखी, नमाज में कैसे पेश होना है, कैसे खड़े होना है और रुकू में कैसे जाना है, ये तो हमने बचपन में नहीं सीखा था। यहाँ आके हमने ये सब सीखा, बहुत अच्छे से सीखा। आप कोई डाउट है? अब आप रहा आपको कोई डाउट, आप तो पहली बार निकले जमात में, कोई डाउट है जमात के काम के बारे में तो हजरत बताएंगे उसका हल। हाँ, मुझे एक डाउट रहा टाइमिंग का, हमें कैसे ये मैनेज करना चाहिए कि टाइम हम कैसे इन्वेस्ट करें, इस पर लगाएं, कैसे कितना वक्त लगाएं, कब लगाएं, कैसे नींद से उठे, कैसे जल्दी जल्दी तैयार होके आए, क्योंकि आजकल बहुत टाइम लगता है बच्चे को उठने में, कपड़े लगाने में, सोने से पहले सोते सोते उसको उठाना, फिर जैसे हम बचपन में अभी भी कॉलेज जाते जाते भी माँ हमें उठा के कपड़े प्रेस करके सामने रखी, चाय रख दी, तो फिर हम लाड प्यार से उठ के मुँह हाथ धोते, तो आते तो कपड़े लगाते पहले, फिर चाय पीते हम, फिर निकलते हैं कॉलेज के लिए। तो यहाँ पे भी यही टाइमिंग का सीखना है कि मैनेजमेंट सीखनी सबसे पहली बात है। जो दीन के काम के लिए निकले ना, उनको पहले सबसे पहले मैनेजमेंट का सीखना ज़रूरी है कि वो कैसे बच्चे को उठाए, तैयार करें। माशाल्लाह हमारे साथी हमें बिल्कुल घर की फीलिंग देते हैं, जैसे माँ बाप हमें ट्रीट करते थे वैसा ही ये भी ट्रीट करते हैं माशाल्लाह। अक्सर कहा जाता है कि आप बयानों में बोलते हो हिजरत और नुसरत से दीन फेरा, ये कहाँ से लाया आपने? और गश्त में जो जलते हो, रास्ते में दुरूद पढ़ते हो, जिक्र करते हो, गंदी नाली में चलते हो, ऐसा क्या मसला है, क्यों पढ़ते हो, निकलते हो? और एक सवाल है मेरे भाई, हमें दीन की दावत देनी है, सबसे पहली बात दिल से हमने क्या बोलना है? मतलब दिमाग से तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, पर दिल से हम कैसे उसको कन्विंस कर सके कि आप मस्जिद में आओ, आप बैठो। हमें जो सिखाया गया उसमें माशाल्लाह हम बहुत अच्छे रहे। आपने देखा भी होगा, आपकी मस्जिद में हमने काम किया, बहुत अच्छे से हमने आपकी सोसाइटी में काम किया। आप एक इंसान से पूछ सकते हो आप, पर मेरे मन में ये सवाल है कि सबसे पहली बात क्या बोलनी चाहिए कि उसको लगे कि दीन के लिए मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी, थोड़ा इन्वेस्ट करना उसमें। आपके अंदाजे से क्या बात हो सकती है सबसे पहले? और की बात है भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी एक और सवाल है मेरे भाई, हम तो एडल्ट हैं, हमने देखा होगा एडल्ट में बहुत सारी बातें होती है, तो अब बंदा ये बोले कि जब आप जवानी में थे तो आप मस्जिद में सोते भी होंगे, सोए भी होंगे, तो अगर कोई वो हो जाता है ना, नाफाकी जाहिर हो, नापाक एहतराम हो जाता है, तो आप कैसे कंट्रोल करें। कंट्रोल करते थे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
एक और कश्मीरी स्टूडेंट थे हमारे साथ, हाँ। वो यही MBBS कर रहे MBBS उसका हाँ, तो वो कुछ दिन हमारे साथ रहा। तो उसको सबसे ज़्यादा यही डाउट था, इश्काल था कि ये बाथरूम बिल्कुल करीब है और हमने सुना है ये 40 कदम दूर होनी चाहिए मस्जिद से। तो ये मुझे ये बेहतरी सी लग रही है कि ये बिल्कुल मस्जिद के पास जाना इस्तिंजा के लिए, इसका उसको डाउट था। बहुत अच्छा। ये सुन्नत है हमेशा सवाल जवाब। सहाबा इकराम अपने जितने इश्कालात होते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका हल कर लिया करते थे, और जब तक उन इश्कालात को हल नहीं करेंगे वो दिमक की तरह हमारे साथ लगी रहेगी। और फिर बच्चे भी जन्म देती रहेगी, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, तो सवालात क्रिएट होते 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 एक बड़ा मजमा हमारे सीने में, हमारे दिमाग में बस जाता है। तो उसको निकालते रहना बार बार, जिस तरीके से वायरस को निकाल देते हैं। अबे वायरस को क्लियर करते नहीं करते, तो वायरस जब तक क्लियर नहीं होता तब तक कंप्यूटर फास्ट भी नहीं होता। फ़ोन का भी यही मामला है, वायरस क्या करते रहो, जो कुछ भी है अंदर बेकार चीज़ें निकालते रहो। तो हर वो दाई जो भी वायरस वाला हो जाता है, इश्कालात तबई, इश्कालात शरई, 2 तरह के इश्कालात, तो वो धीरे 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 मुंजमद होता चला जाता है। इसलिए हमारे अकाबिर ये इस चीज़ का अहतमाम करते थे, और सिर्फ़ उलमा को इसकी इजाज़त है, हर एक को नहीं। हर एक जाकर ये सवाल भी नहीं करना चाहिए और उसे हल करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। उलमा हैं और इस सिलसिले में दावत और शरीयत इन दोनों से रब्त रखते हैं, जोड़ रखते हैं, निस्बत रखते हैं, तो वो दोनों मसले का हल बताएंगे। तो ये ज़रूरी है कि ऐसे उलमा इकराम से हम लोग मालूम करें दावत के मसाइल, जिन उलमा का ताल्लुक़ दोनों से हो, शरीयत से भी हो, दर्स व तदरीस से भी उनका ताल्लुक़ रखते हो, कुरान व हदीस से भी ताल्लुक़ रखते हो, और दावत से भी ताल्लुक़ रखते हो। अगर आप दावत से ताल्लुक़ मोहब्बत रखने वाले उलमा इकराम से आप पूछेंगे तो वो सिर्फ शरीयत का हल बताएंगे, दावत का हल नहीं बताएंगे। या सिर्फ दावत के उलमा से पूछें तो वह दावत का हल बताएंगे, शरीयत का हल नहीं बताएंगे। तो इसलिए दोनों, पहली बात तो हमारे अमीर साहब ने जो सवाल किया, सबसे अहम सवाल कि भाई इतनी दूर क्यों आते हैं। सबसे पहली बात, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुरान तमाम ईमान वालों को, तमाम ईमान वालों को ये एक जिस्म बताया, अल-मुअमिनून कल जसदिल वाहिद, पूरे ईमान वाले चाहे दुनिया में जहाँ के भी क्यों ना हो, वो एक बदन की तरह है। अब एक आसान सवाल, पैर में तकलीफ़ हुई तो आँख उसकी फ़िक्र करती कि नहीं करती, दिमाग उसके बारे में सोचता कि नहीं सोचता, ज़ुबान से आवाज़ निकलती कि नहीं निकलती, कितना भी बड़ा कंजूस इंसान हो खर्च करने के लिए पैसा निकालता कि नहीं निकालता। ये सोचकर वो नहीं छोड़ देता अबे पैर है नालायक, छोड़ो वो जैसा भी रहे, हमें उसके बारे में फ़िक्र क्या करना, वो तो नीचे पड़ा हुआ है, रहने दीजिए। अगर कोई पैर को एक हकीर समझकर या दूर, इसलिए कि सर कहाँ पैर कहाँ, छोड़ दे तो तकलीफ़ किसे होगी, पूरे बदन को। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन हैं, और आपने इस उम्मत को अपना नायब बनाया। अपना क्या बनाया, जिसको हम लोग हमेशा कहा करते हैं अपनी ज़ुबान में, ख़त्मे नबूवत की बरकत से अल्लाह ने ये काम हमें अता किया। ये तो हम कहते रहते हैं और ये हक़ है कि अल्लाह ने ख़त्मे नबूवत ही की बरकत से ये काम हमें दिया। कौन सा काम दिया,
بے ختم نبوت جیسے رحمت للعالمین کے رحمت پورے عالم کے لیے ہے، ختم نبوت کی محنت بھی پورے عالم کے لیے ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ بھئی میرے بس میں جتنا عالم ہے اتنے عالم کا میں مکلف ہوں، سمجھے بھئی؟ جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں رحمت للعالمین ہونے کے باوجود عرب سے باہر نہیں نکل سکے، عرب میں بھی چند حدود، اس سے آگے آپ نہیں گئے۔ کیوں؟ آپ کے بس میں جتنا تھا آپ نے کیا۔ آگے کیا کیا آپ نے؟ بلغوا عنی ولو آیا فلیبلغ منکم الشاہد الغائب۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو ذمہ دار بنایا، جو جہاں تک جا سکتا ہے وہاں تک میری بات پہنچا دی۔ ہر ایک کی استعداد کی حدود الگ الگ، کتنی دور جا سکتے ہو اتنی دور جا کر میری بات پہنچا دو۔ اب آپ جب اتنی دور پہنچانے کی استعداد رکھتے ہیں تو آپ کے اوپر اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ جائیے، پہنچائیے۔ یہ نہیں جا سکتے مت جائیے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ دو چیزیں ہو سکتی ہیں، تو مالی یا تو بدنی عذر۔ مالی عذر ہے، آپ کو ہم زبردستی نہیں کرتے، بدنی عذر ہے، آپ کو ہم زبردستی نہیں کرتے، دونوں عذر نہیں ہیں، جا سکتے ہیں جائیے۔ تو ہم لازمی طور پر کسی پر واجب نہیں قرار دیتے، اختیار دیتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں، اور پھر اس کے بعد رخ طے کرتے ہیں کہ آپ اس رخ پر جائیں، اس رخ پر جائیں، اس رخ پر جائیں، اس رخ پر جائیں۔ یہ تو مشورے سے تقاضے کے طور پر طے ہوتا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، ہر انسان اپنے علاقے میں بہت ہی زیادہ محدود رہتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر نہیں سکتا، اپنے آپ کو فری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسے ایک حجاب رہتی ہے۔ اپنی جگہ رہ کر سورہ فاتحہ سیکھو، وہ ایک حجاب محسوس کرے گا، بھئی میرے ساتھیوں کے سامنے انسلٹ ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا۔ جب دور جاتے ہیں دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں، ایک تو فکر۔ سب سے پہلی بات، جیسے ہی اب آج کل تو موبائل کا زمانہ ہے، آپ 1 سے 4 موبائل رکھتے ہیں، باقاعدہ رابطہ کر لیتے ہیں۔ پہلے زمانے میں خطوط، پہلا زمانہ جو گزرا قریب ہمارے بھی 2000 میں سال لگائے تو خطوط، اتنا فاسٹ یہ 20 سال کے عرصے میں جو دنیا بدلی ہے، اتنا فاسٹ پوری تاریخ عالم میں دنیا اتنی فاسٹ نہیں بدلی جتنا فاسٹ یہ 20 ایئرس میں جتنا فاسٹ بدلی ہے، نہیں بدلی۔ 2000 تک بھی کس کے پاس موبائل تھا بھائی؟ کس کے پاس تھا؟ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بھی یا وقت لگانے کے زمانے میں کیو میں کھڑے رہتے تھے، ایس ٹی ڈی کے باہر، اور کیو میں کھڑے ہو کر کبھی بلاؤ، پھر وہ آنے کے بعد پھر جا کر بات کرو۔ یہ بھی بیچارہ 1-2 گھنٹہ 1 کال کے لیے انتظار، وہ بھی بیچارے 1-2 گھنٹہ 1 کال کے لیے انتظار۔ یہ حالت ہوتی تھی کمیونیکیشن کے لیے، اور ایک کی موت کی خبر پہنچتے پہنچتے ہفتے ہو جاتے تھے بعض مرتبہ، اور اطلاع ہو کر کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، بیچارے تدفین بھی ہو گئی ہے اور یہاں اطلاع بھی نہیں ملی۔ وہ زمانے میں اس وقت میں خط جو لکھتے تھے اور خط جو پڑھتے تھے، اس وقت آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے۔ دور سے خط آیا ہوا ہے بنگلور سے، اور کشمیر کے والدہ بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، کشمیر میں بہن بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں، کشمیر میں ہمارے جو بھی متعلقین رشتہ دار ہیں، ہمدرد ہیں، بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں۔ وہ خط دعوتی خطوط جو پہنچتے تھے، بقول حضرت مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، ہر ہفتہ اپنے مکان خط لکھا کرو، کارگزاری ہفتہ بھر کی لکھا کرو، اور لکھنے کے بعد ترغیب دیا کرو۔ کتنے ایسے مکانات شوہر اللہ کے راستے میں گیا، واپس آنے سے پہلے بیوی برقعے والی بن گئی، بیوی نمازی بن گئی، تعلیم والی بن گئی، گھر کا ماحول بدل گیا۔ کیوں؟ اس کے خطوط کے برکات۔ تو جب دور جاتے ہیں، سأطلب بعد الدار عنکم لتقربوا، شاعر کہتا ہے میں دور جاتا ہوں
تاکہ تم سے قریب ہو جاؤں. تو ہمارا احساس، ہماری ضرورت، ہماری کمی یہ اس وقت محسوس ہوگی. گھر والوں کے لیے بھی دیکھو یہی ہے کہ جب ہم دور جائیں گے پھر کیا ہوگا، وہ احساسات ان کے تبدیلیوں کے اسباب بنیں گے. تو یہ ایک فطری طور پر ہم بھی پابند ہوں گے دور آنے کے بعد، وہ بھی پابند رہیں گی دور جانے کے بعد. دونوں کی پابندی کا نتیجہ چلے کے بعد ظاہر ہوتا ہے. سمجھے بھائی؟ اسی لیے جو بھی بچے دور جا کر پڑھتے ہیں اور خصوصاً مجاہدے سے جو پہنچتے ہیں وہ بہتر سے بہترین پڑھ کر ان کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. جو قریب میں رہتے ہیں، ناز و نعمتوں میں پلتے ہیں، جن کے ہر دکھ اور درد میں ایک آہ کہا تو بھائی آ گیا، ایک آنسو بہائے تو ماں آ گئی، تو ایسے موقع پر اللہ سے کنیکشن نہیں ہوتا. جب تنے تنہا آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، جب آپ اللہ سے روگے، تب جا کر اللہ کی مددیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی. سمجھے بھائی؟ جیسے حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کر کیا ضرورت، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ہاجرہ کو چھوڑ کر ابراہیم چلے گئے. کیوں چھوڑ کر گئے بھائی؟ اب تو ہم آبادی میں چھوڑ کر آ رہے ہیں، وہ تو وادی میں چھوڑ کر گئے تھے. بوادین، ایسے وادی، قرآن خود کہتا ہے وادین میں چھوڑ کر گئے. کیسے وادی ہے وہ؟ ایسے وادی جس میں زراعت ہی نہیں، کوئی گنجائش نہیں. غیر ذی زرعین، غیر ذی زرعین، ایسی جگہ پر جہاں کوئی زراعت کی گنجائش ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو آج کون سے نقشے میں بدل دیا؟ تو قربانی ہی کا تو نتیجہ ہے. 17 سال بعد ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹ کر آئے. تو علماء یہ فرماتے ہیں یہ جو ہجرت اور نصرت والی بات، ہجرت اور نصرت کسے کہتے ہیں؟ لوگ کیا سمجھتے ہیں ہجرت کرنے والے ہجرت کرے نصرت؟ جب شوہر ہجرت کرتا ہے بیوی نصرت میں رہتی ہے. جب شوہر ہجرت کرتا ہے بیوی نصرت میں رہتی ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ بیوی کے اندر جو میں نے کہا ابھی اس وقت خطوط کا، ادھر نصرت کی فکر اس کے اندر پیدا ہوگی. جب میرا شوہر آئے گا نماز میں ساتھ دوں گی، دعوت میں ساتھ دوں گی، تعلیم میں ساتھ دوں گی، فکروں میں ساتھ دوں گی، جو بھی وہ دین کا کام کرے گا اس پہ میں ساتھ دوں گی. یہ جذبہ نصرت کا بیوی کے اندر پیدا ہوا. اور وہ پیدا کیسے ہوا؟ شوہر کی ہجرت کی برکت سے. تو ہجرت نصرت یہ آپ تاریخ میں دیکھو گے تو حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جدہ میں اتار دیا، نصرت میں تھی. اور حضرت آدم کو اللہ نے اتار دیا سری لنکا میں، وہ ہجرت میں ہیں. منزل دونوں کی وہ عرفہ ہے، لیکن اتار دیا کہاں؟ حضرت ہاجرہ کے بالکل عرفہ کے قریب اتارا حضرت ہاجرہ کو، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا دور. تو پتہ چلا دور دور کے سفر کرنے کا مزاج اور قربانی یہ مردوں کا مزاج اللہ نے روز اول سے بنایا. یہ فطری مزاج ہے، ورنہ دونوں کو اللہ ایک ساتھ نہیں اتار سکتا تھا. وہاں سے سفر کر کے حضرت آدم علیہ السلام آتے تھے. اور عرفہ کو عرفہ کیوں کہتے ہیں؟ حضرت آدم اور حوا کی پہچان ملاقات عرفہ میں ہوئی، جیسے مورخین نے لکھا. تو اللہ نے ایک سبب بنایا. اور کتنا قریب ہے جدہ سے عرفہ اور کتنی دور ہے سری لنکا سے عرفہ. تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجاہدے کی جو مسافت ہے وہ وسیع کر دیا، عورتوں کے لیے محدود. تو عورتیں رہیں گی نصرت میں، مرد رہیں گے ہجرت میں. اس لیے عورتوں کی ہجرت بھی برائے نصرت ہے. عورتوں کی ہجرت کے لیے نہیں. عورتوں کی ہجرت کیوں ہے؟ برائے نصرت. عورتیں ہجرت جو کرتی ہیں وہ نصرت سیکھنے کے لیے کرتی ہیں، ہجرت سیکھنے کے لیے نہیں.
الغرض میں عرض کر رہا تھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ جو اتنی دور جا رہے ہیں، یہ آ کر اپنی ختم نبوت کی جو ذمہ داری ہر امتی پر ہے، اس امتی کی ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ایک ہمارے بس میں جتنا ہے اتنا کرتے ہیں۔ اچھا، اس لیے کہ وہاں سے، تاکہ یہاں سے بھی جماعت وہاں بلائیں، تاکہ پورے عالم کا ایک ربط ہو۔ جیسے آپ نے فرمایا المؤمنون کالجسد الواحد، یہ حدیث کے لیے سب سے بہترین مثال دعوت و تبلیغ کی محنت۔ پورے عالم اکٹھا ہو ایک جگہ پر، پورے عالم، اور سب کے سب مل کر دین کی فکر کرنے والے بنے، ایمان والوں کی فکر کرنے والے بنے، وہ فکر وہ دعوت و تبلیغ میں ہوتا ہے۔ یہ تو رہی بات ہجرت و نصرت کی اور ہمارا دور دور آنے کے بارے میں۔ اب رہی بات یہ نوجوان کے جو سوالات تھے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اسلام خود ایک ڈسپلین کو سکھانے والا مذہب ہے۔ دنیا میں کوئی بھی مذہب میں عبادت کے ٹائم ٹیبل متعین نہیں ہے، اور بلکہ آپ یہ سمجھو کوئی بھی مذہب کہلانے کا لائق بھی نہیں ہے، اسے مذہب بھی نہیں بول سکتے آپ۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، اسلام کی حقانیت کے لیے اتنی بات کافی ہے، جتنی ظاہری اسلام کی کتابیں ہیں سب کو آپ ختم کر دیجئے، پورے مذاہب کے، اسلام ہی نہیں پورے مذہب کے۔ اسلام کو 100 سال بعد پھر تو آپ پکارو تو زندہ ہو جائے گا۔ اسلام کو پھر 100 سال بعد کیا کرو؟ آواز دیجئے، محدثین کو آواز دیجئے، حدیثیں لکھ دیں گے، مفسرین کو آواز دیجئے، تفسیر لکھ دیں گے، حفاظ کو آواز دیجئے، قرآن لکھ دیں گے، مسائل و آداب شریعت مطہرہ کے جتنے بھی ہیں سب کے سب انشاءاللہ مرتب ہو جائے گی، ایک بھی مسئلہ چھوٹے بغیر۔ لیکن یہ چیلنج کیا دیگر مذاہب والے کر سکتے ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے میں میرے تمام کتابوں کو نظر آتش کر دوں، چلو پھر اس کے بعد ایک 50 سال کے بعد میں لکھ کر بتاؤں گا؟ بتاؤ، نظر آتش تو دور کی بات، کتابیں ہٹا دو اور سب کو جمع کر کے ان سے پوچھ لو۔ تو اسلام بہترین طرز زندگی اور آداب زندگی کو بتانے والا مذہب۔ تو ہمارا جو دعوت کا کام ہے، یہ اس کا اصل مقصد دو، ایک تو خود دین پر 100% چلنا، اور پوری امت کے اندر 100% دین پر چلنے کی فکر پیدا کرنا۔ ہمارا کام دو، خود دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہیں زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جو طریقہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو لا کر سمجھایا۔ اور حضور نے کیا سمجھایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی چیز نہیں سمجھائی، خالی دین 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 دین، بلکہ آپ نے جہاں پر نبی بن کر امتی کا حق ادا کیے، وہاں امام بن کر مقتدیوں کا حق ادا کیا، خطیب بن کر سامعین کا حق ادا کیا، مفتی بن کر مستفتیوں کا حق ادا کیا، قاضی بن کر اختلافات آپ نے ختم کیا، نانا بن کر نواسوں کا حق ادا کیا، خسر بن کر دامادوں کا حق ادا کیا، باپ بن کر بیٹیوں کا حق ادا کیا، شوہر بن کر بیوی کا حق ادا کیا۔ بہترین انسان بن کر آپ امت کے سامنے ایک نمونہ بنے، اور نمونہ بنے ہی نہیں، جتنے اپنے ساتھ رہنے والے ساتھی ہیں سب کو نمونہ بنا دیا۔ یہ کمال حضور کا، حضور کا معجزہ ایک دو معجزے نہیں، ہر صحابی ایک معجزہ، حضور کا ہر صحابی ایک معجزہ۔ بھئی میں میرے بیٹے کو نہیں بنا سکا، میرے ہم فکر نہیں بنا سکا، ہم جذبہ نہیں بنا سکا، ہم خیال نہیں بنا سکا، بیٹے کو ایک کو نہیں بنا سکے ہم اپنی زندگی میں، حضور نے 1,24,000 کو بنا دیا۔
ابھی سوچنے کی بات ہے. اور بنایا تو بنایا کیسے بنایا؟ تا قیامت اگر کوئی ایک بھی صحابی کے نقش قدم پر چلے گا جنت کو پہنچ جائے گا. اتنا پرفیکٹ بنایا. کتنے بنائے؟ 1,24,000 کم و بیش. تو یہ کیسے بنایا آپ نے؟ آپ نے ادب سکھا دیا. 2 طرح کے آداب ہوتے ہیں. ایک ہے شہری آداب، ایک ہے دیہاتی آداب. ایک ہے اپنوں میں آداب، ایک ہے پرائیوں میں آداب. ایک ہے مجمع میں آداب، ایک ہے گھر میں آداب. پورے آداب زندگی حضور نے سکھا دی. ایسا رہو، ایسا رہو، ایسا رہو، ایسا رہو، ایسا رہو. تو اس لیے تو ہم لوگ اصل حقیقت میں اسلام سے جتنی ہم واقفیت رکھتے ہیں وہ ہمارا مائنس پوائنٹ ہے. اسلام بہت زیادہ ہے. میں تو ہمیشہ ہمارے اسلاف کو دیکھتا ہوں، 70 سال قرآن و حدیث پڑھتے پڑھاتے آج بھی پڑھتے ہیں. 70 سال یعنی بیٹھنے کی ان کے اندر قوت نہیں ہے، لیٹ گئے ہیں، لیٹ کر بھی پڑھتے ہیں. تو کیا پتہ چلا؟ ابھی اسلامی تعلیمات مکمل نہیں ہوئے، ابھی بھی طلب جاری ہے. اور ہماری سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ ہماری پڑھائی بند ہو جاتی ہے. بس بہت پڑھ لیے، بہت پڑھ لیے. اور 20 سال سے ہمارا معمول، ہمارے اکابرین کی نصیحت کے مطابق 20 سال سے ہم مستقل پڑھ رہے ہیں. ابھی بھی پڑھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں. ابھی بھی آج صبح کوئی بھی مدرسے میں جمعے کو سبق نہیں ہوتا. ہمارے مدرسے میں ایک زمانے سے جمعے کو سبق ہوتا ہے. جمعے کے دن بھی اسباق ہے. ابھی بھی میں سبق پڑھا کر آ رہا ہوں. آپ کے پاس جو حاضر ہوا سبق پڑھا کہ حاضر ہوا؟ کتنا بھی پڑھاؤ پڑھائی کم ہے. اور ایسی حدیث کے ذخیرہ ہے اور ایسے آداب زندگی ہے، ایسے قرآن پاک، ہر سال جب بھی پڑھاؤ کوئی نہ کوئی نئی بات نکلتی. تو خیر میں بتانے کا منشا یہ ہے کہ ابھی ہماری ڈسپلین جو اسلام نے ہمیں سکھایا وہ ابھی ہم مکمل سیکھیں. دھیرے 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 دھیرے. حضرت نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے نظام الدین میں بہت اہم ذمہ داروں میں سے، پروفیسر نادر علی خان صاحب، پرانے ساتھی جانتے ہیں اسی طرح. تو حضرت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے میں روزانہ 38 سال سے میرا معمول ہے. یہ کہہ کر بھی حضرت 20 سال ہو گیا. یہ کہہ کر بھی کتنے سال ہو گیا؟ 20 سال ہو گیا کہہ کر بھی. تو حضرت فرمایا کرتے 38 سال سے معمول ہے کہ میں روزانہ 1 گھنٹہ تفسیر، 1 گھنٹہ حدیث، 1 گھنٹہ فقہ، 1 گھنٹہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں. تو ہم لوگ ماشاءاللہ ابھی دعوت میں آئے ہیں، کچھ احساس بیدار ہوا. اس احساسات کو مرنے نہ دیں. ان احساسات کو خاتمہ کو نہیں پہنچا دینا. احساسات کو کیا نہیں کرنا؟ خاتمہ بالخیر کو نہیں پہنچا دینا، بلکہ ان احساسات کو بڑھاتے رہنا. جب احساسات بڑھاتے رہیں گے تحقیقات بھی بڑھتی رہیں گی. احساسات اگر ختم ہو جائیں گے تحقیقات بھی کیا ہوگی؟ ختم ہو جائے. تو ابھی تو بھائی ہم لوگوں کو گویا اسکول میں ایڈمیشن دلایا گیا ہے، تو اس ایڈمیشن ہی میں ہم 40 دن میں ہمارا کورس مکمل ہو گیا نہ سمجھیں. ہمارا کورس مکمل نہیں ہوا، ابھی تو ہمارا ایڈمیشن ہوا ہے. تو ایڈمیشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، پڑھتے رہنا، سیکھتے رہنا، سیکھتے رہنا. اور جہاں بھی ایک مرتبہ مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں سے یہ پوچھا کہ آپ لوگ کن کے پاس بیٹھتے ہو اٹھتے ہو؟ ہم نے کہا فلاں کے پاس، فلاں کے پاس، فلاں کے پاس. اور میں نے ایک نام لیا.
میاں جی مولانا موسیٰ صاحب صورتی کے پاس بھی بیٹھتا ہوں تو فوراً حضرت کہنے لگے ہاں بھائی مولانا موسیٰ صورتی کے پاس بیٹھنا. ساتھیوں سے کہا اور یوں کہا یہ وہ ہستی ہیں جس طلب کے ساتھ یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں وہ آئے تھے مرکز، آج بھی اسی طلب کے ساتھ ہیں. کتنی بڑی بات. جس طلب کے ساتھ یوسف رحمۃ اللہ کے زمانے میں آئے تھے مرکز، آج بھی اسی طلب کے ساتھ. اور ہمارا طلب بند نہ ہو. الطالب دائما یترقی، طلب کرنے والا ہمیشہ ترقی پہ رہتا ہے، تو اس لیے طلب کبھی بند نہ ہو. تو یہ جتنے بھی آداب ہیں وہ تمام آداب دھیرے دھیرے خود آداب کا ایک نمونہ بننا، بے ڈھنگے نہیں بننا. آداب کا کیا بننا چاہیے؟ نمونہ بننا، بے ڈھنگے نہیں. بعض لوگ بے ڈھنگاپن کو سادگی کا نام دیتے ہیں. بے ڈھنگاپن کو سادگی کا نام، بھائی ہم بہت سادے سیدھے ہیں، حالانکہ ہے بے ڈھنگے. ایسا نہیں. ہمارے اسلاف ہمیشہ ڈھنگ سکھاتے تھے، ڈھنگ. ایک بزرگ چائے پیے، مولانا عبداللطیف صاحب ابھی کافی بیمار چل رہے ہیں، حضرت مفتی محمد حسن صاحب گنگوہی کے خلفاء میں سے ہیں. تو ہمارے جنوب کے بہت بڑی ہستی، مال کے اعتبار سے اور دین کے اعتبار سے بھی خوب سخاوت سے کام لیتے ہیں. میل وشارم کے رہنے والے ہاشم بھائی، وہ ایک مرتبہ چائے پیے تو چائے گر گئی. تو مولانا دامت برکاتہم کہنے لگے ہاشم صاحب وہ لیدر گوڈز کے پورے آل انڈیا پریزیڈنٹ ہیں، کوئی معمولی ہستی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سے کئی مساجد اور مدارس چلا رہے ہیں اور بڑے بڑے فتنے ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں. بڑے بڑے فتنے. اور جن مساجد میں کام ہی نہیں تھا ان کا ایک سفر ہوتا ہے تو 10 مساجد میں کام اللہ کھول دیتے ہیں. اتنا ماشاءاللہ رسوخ والی ہستی، کوئی معمولی ہستی نہیں. تو ان سے حضرت فرمانے لگے ہاشم بھائی جی، چائے پینے کا طریقہ سیکھنے کے واسطے ہی جماعتوں میں نکالا جاتا ہے. جماعتوں میں نکالا جاتا ہے وہ کیوں؟ چائے پینے کا طریقہ آ جائے، یعنی آداب یہ بتانا چاہتے ہیں. چائے کیسی پینی چاہیے، چائے پیتے وقت بھائی جو کپ ہے وہ کپ کو ذرا سا پلیٹ میں. یہ الگ چیز ہے کہ آپ اپنے محل میں جب رہتے ہیں آپ کو ساسر کے ساتھ اور باقاعدہ یہاں یہ باندھ دیا جاتا ہے کوئی بھی چیز ان کے کپڑے کو گند نہ کریں. لیکن یہ تو جماعت ہے، جماعت میں اتنی نزاکتیں نہیں چلتی، تو کچھ نہ کچھ تو سیکھنا چاہیے. تو ہمیں بغیر ساسر کے کوئی چائے دے دے تو اس کو اس طرح ٹیشو ہے، ٹیشو کے اوپر ایک مرتبہ رکھ دیں، پھر اس کے بعد اسے اٹھا کر پئیں، پھر ٹیشو پر رکھ دیں، پھر اٹھا کر پئیں. اگر بالفرض کوئی قطرہ ٹپکتا ہو وہ کہاں لگ جائے. یعنی آپ اندازہ لگائیے چیز. مصلی گھڑی کر رہے تھے، حضرت نے پوچھا بھی مصلی کیسے گھڑی کریں. مصلی عام طور پر کیا کرتے ہیں، اٹھا کر یوں گھڑی یوں کرتے ہیں، گھڑی کر دیتے ہیں. حضرت نے فرمایا پیر کو سر سے لگانا یہ بے ادبی ہے. پیر کو سر سے لگانا یہ بے ادبی ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، اٹھا کر یوں ہی گھڑی کر دیتے. نہیں، سر کو سر، پیر کو پیر، یوں یوں لپٹو اور پھر یوں گھڑی کرو. یہ ہے ادب. پیر کو سر نہیں، یہ ادب سکھایا کرتے تھے. اور حضرت نے ایک مرتبہ فرمایا بھائی آپ لوگ مشورہ کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. کیسا کرتے ہیں؟ مشورہ ایسا کرتے ہیں. کہا یہ اسراف ہے، بلکہ امور مشورہ ایک طرف لکھو اور اسی مشورے کے تحت یہاں لکھیے ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ. یہ ایک صفحے میں 10 دن کا مشورہ ہو گیا. یہ اسراف ہے کہ ہم ہر صفحے میں ایک مشورہ کرتے ہیں، ہر صفحے میں ایک مشورہ. تو حضرت کہنے لگے میرے پاس 10 سال سے ایک ہی کاپی چل رہی ہے. یہ ڈائری ہے وہ کتنے سال چل رہی ہے؟ 10 سال سے مشورے پر.
عالم کے مشورے ہو گئے اور کاپی چل رہی ہے. وجہ قناعت. جب اس میں نام لکھنا ہے، نام کے لیے ایک صفحے کی کیا ضرورت؟ نام اور کلام میں فرق ہوتا ہے. کلام لکھنا ہو تو لکھو، نام لکھنے کے لیے اتنی جگہ کافی ہے. تو یہ آداب چلتے 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 دھیرے دھیرے سیکھنے کو ملتے، ایسے نہیں مل جاتے. تو ہمارے جو اکابر ہیں، اور اس لیے آپ دیکھیے جتنے ہمارے بزرگوں کے، ایک مرتبہ احمد لار صاحب دامت برکاتہ میں ایک عجیب بات کہنے لگے کہ میں وضو کرا رہا تھا. وضو کراتے وقت اس وقت میں کنڈی والی یہ ہوتی تھی، اور ٹوٹی والی، وہ جو نل والے جگ ہوتے ہیں لمبی سی، اس میں لوٹا بولتے ہیں یہاں، وہ جگ کی طرح اور اس میں نلی بھی ہوتی ہے. تو اس پر وضو کرا رہا تھا. تو وضو کراتے وقت حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے وضو کراتے وقت یہاں لے کر چلا گیا میں پانی ڈالنے کے لیے. تو حضرت نے فرمایا، یوں دیکھا، اور احمد لار صاحب کہنے لگے حضرت نے یوں دیکھا میں پانی پانی ہو گیا. تو حضرت کہنے لگے مولوی صاحب فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ہے، الا آ کر انتہا کے لیے آتا ہے. تو انتہا الا ہے تو ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ تو گویا پانی یہاں سے یہاں بہانا ہے، یہاں سے یہاں نہیں. پانی کہاں سے کہاں؟ یہاں سے لے کر پانی بہاؤ الا یہاں کی طرف، پھر اس کے بعد آپ دھو لیجیے اپنا ہاتھ. تو قرآن نے جو ادب سکھایا وہ یہ پانی سامنے سے پیچھے کی طرف جائے گا، نہ کہ پیچھے سے سامنے کی طرف، یہ سکھایا. تو چلتے چلتے دھیرے دھیرے ایک ایک چیز آداب کے اعتبار سے ہم لوگوں کو سیکھنے کو ملے گی. ایک دم کوئی بادب نہیں ہو جاتا. خود اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی، اللہ نے مجھے ادب سکھایا براہ راست، اور بہترین مجھے با ادب بنایا اللہ نے، بہترین. اسی طرح اب رہی بات وہ جو نوجوان آئے تھے، بہرحال وہ ان کے ایک وسوسہ ہے، وہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیت الخلاء دور ہو. پہلے زمانے میں بیت الخلاء کھیت الخلاء تھا. کھیت الخلاء پہلے کیا تھا؟ بیت الخلاء کھیت الخلاء تھا. پہلے بیت الخلاء نہیں تھا. کہاں تھا بیت الخلاء؟ بتائیے کہاں تھا؟ کھیت الخلاء ہی تھا. تب وہ 40 قدم دور. اب بیت الخلاء جب ہو گیا ہے اسے 40 کا بیت کے بازو لگا سکتے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے آخری زمانے میں گھر سے لگا ہوا ایک چھوٹا سا آپ نے ایک جگہ بنائی تھی جہاں پر آپ استنجا کرتے تھے، چھوٹا استنجا. تو وہاں سے پتہ چلا ضرورت جب بڑھتی ہے تو ایسے موقع پر قریب میں بس اتنی شرط ہے مسجد کو بیت الخلاء کی بو نہ آئے. مسجد کو بیت الخلاء کی بو، مسجد بدبودار نہ ہو، بس اتنی شرط، ورنہ کوئی شرط نہیں. اب رہی بات مسجد میں آرام کرتے ہیں، احتلام ہو جاتا ہے. تو دیکھو ایک بات میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، احتلام دماغوں میں مختلف چیزوں کے خیالات کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو دماغوں کو سب سے پہلے خالی رکھنا چاہیے. اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اوراد و وظائف کا اہتمام. رات کو سوتے وقت اوراد و وظائف. دیکھو ہمیشہ خواب کسے کہتے ہیں؟ خواب کہتے ہیں روحانی سفر کو. خواب کسے کہتے ہیں؟ روحانی سفر. یہ روح پرواز ہونے کے بعد کبھی اخیار سے، اچھے لوگوں سے بھی اس کی ملاقات ہوتی ہے، کبھی ایسے ویسوں سے بھی ملاقات ہوتی ہے. اچھے لوگوں سے جن کی ملاقات ہوتی ہے ان کو اچھے اچھے خواب پڑھتے ہیں، نیک خواب پڑھتے ہیں، بہترین خواب پڑھتے ہیں. اور وہ خواب فرحت بخشنے والے خواب ہوتے ہیں، اور امیدیں جگانے والے خواب ہوتے ہیں، ہمتیں بڑھانے والے خواب ہوتے ہیں،
حوصلہ بلند کرنے والے خواب ہوتے ہیں وہ خواب. اور جو خواب باز ہوتے ہیں دماغ خراب کرنے والے خواب, بدن خراب کرنے والے خواب, غسل واجب کرنے والے خواب. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ جب ایسے ہو جائے تو پہلے تو یہ ہے کہ بھی موٹا بستر بچھا کر سویا کریں اور آخری صفوں میں سویا کریں جن لوگوں کی اس طریقے کی طبیعت ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت باوضو سویا کریں, استغفار کے ساتھ, آیت الکرسی کے ساتھ, اوراد و وظائف کے ساتھ سویا کریں. اور ضرور استنجا کرنے کے بعد ناف کے نیچے ٹھنڈا پانی ڈال لیا کریں. انشاءاللہ یہ کچھ ترکیبیں ہیں اوراد و وظائف کے ساتھ. انشاءاللہ وہ جو علتیں ہیں وہ علتیں ختم ہو جائیں گی. کریں گے بھی انشاءاللہ. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعہ بھی ہے اور آپ کو بھی جمعے کی تیاری کرنی ہے, مجھے بھی جمعے کی تیاری کرنی ہے, پھر سفر میں بھی جانا ہے. پھر انشاءاللہ تفصیلی ملاقات ضرور کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے بھائی.